बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि एक आज़ाद तजिज़िया निगार हैं, और हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो NA 75 का जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, उसको हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। और साथ साथ इमरान खान साहब ने कल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया है, जिसके तहत लाहौर में बुलंद इमारतें बनेंगी। साथ साथ उन्होंने महंगाई की जिम्मेदारी साबका हुकूमतों पर भी डाल दी है और सहाफ़ियों को ये कहा गया कि यार आप लोग खामोश क्यों हैं, 6000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है और आप तालियां नहीं बजा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो अभी स्टिल ग्रे लिस्ट में है FATF की, तो उस पर भी हुकूमती पॉलिसी के बारे में कुरैशी साहब से गुफ्तगू होगी। और अमेरिका ने जमाल खशोगी कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है, जिसके तहत 76 सऊदी शहरियों को वीज़े की पाबंदी का सामना है और जो बाइडन का शाह सलमान से भी रब्ता हुआ है। तो हम जनाब कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ NA 75 के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रोज़मर्रा की मामूलात में मसरूफ़ अमल होंगे। कोशिश किया करें कि अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात को अपने प्यारों से ज़रूर शेयर किया करें और जो आपके क़ुर्बतदार हो, आपके क़ुर्ब जवार में हो और जो इस काबिल नहीं है कि बहुत सारी जो दुनियावी लवाजमात हैं उनसे महरूम है, उनके लिए कुछ ना कुछ ख़ास तौर से अपनी जेब ख़ास से करते रहा करें। जी फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप जो है वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ हुकूमत की जो है अच्छी खासी जो है वो इस पर जो है वो कर दूँ। जी, असल में बात ये है कि हुकूमत जो है वो मौजूदा हुकूमत, इसकी अभी तक कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि सारे हमारे जितने भी इदारे हैं वो हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं और बड़े अच्छे तरीके से जनाब काम कर रहे हैं। आप इल्ज़ाम देते हैं बहैसियत एक सहाफ़ी और पब्लिक के कुछ वो लोग जो किसी भी सियासी या मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उनके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई फैसला आ जाए तो वो अदलिया करे या इलेक्शन कमीशन करे, वो उसके खिलाफ चले जाते हैं। अब जब फैसला उनके फेवर में आ जाए तो उनके जो अपोजिट होते हैं वो उनके खिलाफ चले जाते हैं। अब मसला यहाँ पर ये आ रहा है, हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि हर आदमी ये चाहता है कि उसको अपनी मर्जी का रिजल्ट मिल जाए, अपनी मर्जी के हिसाब से उसको जनाब अली जो वो चाह रहा है वो हर चीज़ मिल जाए। ये मुमकिन नहीं है। जब खेल में खिलाड़ी उतरते हैं तो यकीनन जीत किसी एक की होती है, सारे नहीं जीतते। तो अब यहाँ पर हमें ये चाहिए कि जो स्पोर्ट्समैन रहे हैं उनका दिल तो बहुत बड़ा होना चाहिए, उन्हें फराग दिली से दूसरों की जीत को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि हमारी चाहे वो सियासत हो, चाहे वो हमारी इमामत हो, नोट कीजिएगा बात, चाहे सियासत हो चाहे वो इमामत हो, चाहे वो हमारा किसी भी किस्म का ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसे हम थिंक टैंकर कहते हैं, जिसे हम अपने दानिशमंद कहते हैं, जिन्हें हम अपने जनाब अली बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं। हर आदमी ये चाहता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ और जो चीज़ नज़रिया मैं पेश कर रहा हूँ सब उसके हामी हो जाए। सो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, हम अगर सारे के सारे मिलके हर चीज को उस तनाज़ुर में तोले और उस तरफ लेके जाएं जो हमारे प्यारे आका सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया, जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया, जो हमें दर्स दिया गया है कि सच को हक बात पर डटे रहो और झूठ से बचो, बोलने से भी और झूठों का साथ देने से भी। अगर हम इस तरीक़ेकार को अपना लें, इस पॉलिसी को अपना लें जो हमें अपनानी चाहिए बाइज़्ज़त मुसलमान, तो ये सारा फसाद ही खत्म हो जाएगा।
جو جس وقت جو مقام رکھتا ہے، جو مرتبہ رکھتا ہے، جو پوزیشن رکھتا ہے، جو جتنی اکثریت حاصل کرتا ہے سچائی کے ساتھ، گنڈا گردگی، بے ایمانی، دھوکہ دہی، مکر اور فریب کے ساتھ نہیں، اس کو اگر آپ جسے کہتے ہیں نا حقدار کو اگر حق دے دیں گے تو لڑائی جھگڑا کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اگر یہ فیصلہ جو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے اس کے خلاف اگر حکومت جاتی ہے جو کہ چلی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن غلط ہے، جبھی تو حکومت اس کے خلاف گئی ہے۔ اور الیکشن کمیشن غلط ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہے یہ بتائیے آپ۔ الیکشن کمیشن جو 2.5 سال اس حکومت کو 3 سال ہو گئے تقریباً یہ حکومت کام کر رہی ہے، اس نے الیکشن کمیشن کو درست کیوں نہیں کیا؟ تو اگر حکومت الیکشن کمیشن کے خلاف جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت کی نااہلی ہے، حکومت نے ایسے لوگوں کو وہاں پر بٹھا رکھا ہے جو غلط فیصلے صادر کر رہے ہیں، جو غلط ججمنٹ کر رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی حکومت کے خلاف جاتی ہے۔ اور اگر آپ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور ہائی کورٹ سے بھی یہی فیصلہ آ گیا، اس کو پھر آپ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی وہ یہ کہ آپ کے جج صاحبانوں سے آپ مطمئن نہیں ہیں، غیر ذمہ دار اور غیر منصفانہ جج آپ نے وہاں پہ قائم کر رکھے۔ الیکشن کمیشن کو تو آپ نے کر دیا کنڈم۔ حکومت اگر الیکشن کمیشن کے خلاف چلی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن نااہل ہے، جبھی تو جو سٹنگ حکومت ہے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے الیکشن کمیشن کے خلاف عدالت میں جا رہی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی سوچنے سمجھنے کی ہے، یہ کون لوگ ہیں جو نیازی صاحب کو مشورے دے رہے ہیں، اور ہر سمت سے جو مشورہ آ رہا ہے وہ نیازی صاحب کی حکومت کے خلاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو ڈی مورل کرتا نظر آ رہا ہے، اس کو تذلیل کراتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب ان سارے معاملے کے اندر بینیفٹ کس کو جائے گا؟ اپوزیشن کو جائے گا۔ وہ تو کہے گی دیکھو جی ہم تو کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے غلط کام کیا، اب تو حکومت نے بھی وہی کہہ دیا، حکومت نے الیکشن کمیشن کے خلاف چلی گئی۔ تو یہ بینیفٹ جو ہے نیازی صاحب کانوں کے کچے، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ چلیے تو دیکھیں اپوزیشن کے پاس پھر ٹھوس ثبوت آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم وقت آنے پر وہ شو کرائیں گے کہ منظم دھاندلی کا باقاعدہ ان کے پاس ثبوت آ گیا، جس کی بیس پر الیکشن کمیشن نے یہ نتیجہ کالعدم قرار دیا ہے، جس کو حکومت نے دبانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں، اب تو حکومت خود الیکشن کمیشن کے خلاف چلی گئی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپوزیشن صحیح تھی، جب حکومت الیکشن کمیشن کے خلاف چلی گئی اس کا مطلب اپوزیشن صحیح تھی، اس کی ڈیمانڈ صحیح تھی، وہ جو کچھ کہہ رہے تھے صحیح تھے۔ دوسرا آج کل ایک بچے کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ صاف صاف چھوٹا بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اس میں سے وہ فکریں نکال کے کہہ رہا ہے کہ جی میں چوروں کو پکڑوں گا۔ اس نے کہا جی پکڑو، پکڑتے کیوں نہیں ہو، صبر کر لو، کب تک صبر کریں؟ تو خان صاحب کو تب سوچنا چاہیے کہ اب یہ 3 سال ہو گئے ہیں، بہت ہو گیا ہے، اتنا کتنا صبر کرائیں گے؟ ابھی تو لب تو فاروق صاحب کبھی آپ کہتے ہیں یار کرنے دے تھوڑا سا ان کو، تھوڑا اور حکومت کو چلنے دے، تھوڑا جناب آپ صبر کریں، ابھی آپ بھی ہمیں صبر کرواتے ہیں، ابھی 2 پروگرام پہلے آپ ہمیں صبر کروا رہے ہیں۔ بہرحال یہ کہ نیازی صاحب جو ہے نا، بہرحال وہ جسے کہتے ہیں نا دھن کے پکے ہیں اپنے، اور نیا یہ کام شروع کیا ہے، یہ سنگ بنیاد جو رکھا ہے لاہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبہ، جس میں بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی، جیسے سنگاپور میں، کوالالمپور ملیشیا ہے، ایسے اسکائی اسکریپرز بنیں گے، بڑے بڑے بلڈنگز بنیں گی۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری آبادی کو جو کنٹرول کرنا ہے نا، تو ان کو کھپانا ہے، تو اس کا الگ بلند عمارتیں بنائی جائیں، لاہور کو اگر صحیح بہترین طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ تو کیا یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ورلڈ انوائرمنٹ جو ہے ادارہ ہے جو انوائرمنٹ کو پولوشنز وغیرہ کو سب چیزوں کو دیکھتا ہے، دیکھیں یہ بلند 12 عمارتیں وہاں بنتی ہیں بہت زیادہ جہاں کی پولوشن بہت کلیئر ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے لاہور کون سے درجے پہ آتا ہے؟ انتہائی ورسٹ سچویشن ہے لاہور کی پولوشن کے حوالے سے، وہاں پر جو صورتحال ہے، وہاں یہ بلند بالا عمارتیں کیسے بنا لیں گے؟ اچھا پھر آپ یہ بتائیے کہ جو لاہور کی زمین ہے اس کی بیئرنگ کیپیسٹی ہے کہ وہ بلند بالا عمارتوں کو سہ سکے؟ یہ ساری چیزیں کیا انہوں نے سب جگہ سے اپروول NOCs لے لی ہے؟ اس کے بعد ہی پروجیکٹ لانچ کیا ہے یا ایک ہوا میں تیر چلا دیا؟ سنگے بنیاد رکھنا، ہمیں جناب وہ شو کرنا ہے آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے۔ اصل میں یہ اب تیاری ہو رہی ہے ان کی آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے۔
اب یہ بتائیے کہ جب 2 سال رہ گئے تو یہ اتنا بڑا منصوبہ 6,000 ارب 6,000 ارب جو یہ لا رہے ہیں تو وہ یہ 6 سال میں بھی نہیں لا پائیں گے. تو کیا یہ جو منصوبہ بنانے جا رہے ہیں، دیکھیں یا تو حکومت یہ کہے کہ جناب علی ہم ایسے منصوبے بنا رہے ہیں جو عوامی سطح کے منصوبے ہوں، تو جو بھی حکومت آئے گی وہ ان کو کنٹینیو کرتی رہے گی. جیسے مختلف پروگرام ہمارے حکومت کے چلتے رہے تو نہ آنے والی حکومت نے اس کو کنٹینیو کیا. جب یہ ایک انوکھا قسم کا منصوبہ لے کے آ رہے ہیں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت اپنے ایک صوبے کا منصوبہ اپنے ایک ٹرن اوور کے درمیان کمپلیٹ نہیں کر سکی، وہ اب ٹرن اوور جس حکومت کا، دیکھیں آئندہ آنے والی حکومت کس کی آئے گی کسی کو نہیں پتا. صحیح، ان کے پاس صرف 2 سال رہ گئے ہیں، تو کیا یہ منصوبہ 2 سال میں اس کی بنیادیں بھی پڑ جائیں گی یا نہیں پڑیں گی؟ فاؤنڈیشن بھی ہو جائے گی شروع یا نہیں ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگا. میں بتا رہا ہوں، آج آپ نوٹ کر لیجئے میرے ساتھ کہ جب ہم قریب پہنچیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو پروگرام بنایا تھا لیکن جناب علی یہ صورتحال ہو گئی فلانا ہو. یہ عوام کو دھوکہ دینے، اور ان کا کام صرف یہی ہے. جب سے حکومت میں آئے ہیں اس وقت سے یہ عوام کو ہر موضوع کے اوپر دھوکہ دیتے چلے جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے ایک دھوکہ سب سے بڑا جو عوام کو دینے کی کوشش کی، انہوں نے عوام کا رخ دیکھا، ان کو کسی نے مشورہ دیا مدینے کی ریاست کا تصور دے دو. انہوں نے جناب عوام کو جذباتی ہو گئے سارے مسلمان، اور پی ٹی آئی والے تو جناب علی ہوا میں ایسی قلع بازیاں کھا رہے تھے کہ جب پاکستان کو مدینہ منورہ کی ریاست کا جناب علی نقشہ بنا دیں گے. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ کرائم اور بڑھ گیا، بے-حیائی اور بڑھ گئی، بے روزگاری اور بڑھ گئی. اب مدینے کی ریاست میں نہ کرائم، نہ بے-حیائی، نہ بے روزگاری، نہ ہی دوسری مذہبوں کو کھلم کھلا اب ان کے تبلیغ کی اجازت مدینے کی ریاست میں تو ہے ہی نہیں. بالکل. تو یہ انہوں نے کر کے دکھایا، بات کچھ کی، کر کے کچھ دکھایا. تو اب یہ منصوبہ انہوں نے اگر لاؤنچ کر دیا ہے، اللہ کرے کہ جناب یعنی یہ منصوبہ واقعی سچا ہو، حقیقت ہو، یہ پاکستان پھلے پھولے. لیکن یہ بلند بالا عمارتیں اور یہ سارے معاملات جو یہ کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا بس. اچھا، تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہتے ہیں جو مہنگائی ہے سابقہ حکومتوں کی وجہ سے ہے، ہم نے نہیں ایسا کوئی کام کیا کہ جس سے مہنگائی بڑھی ہے. لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ جو پچھلی حکومت میں تھی اس کے پرائس چیک کر لیں اور موجودہ حکومت کے پرائس چیک کر لیں تو ڈبل. دیکھیں مہنگائی کا ہونا تو ہماری قوم جو ہے وہ پچھلے 70 سالوں سے ہوتی آ رہی ہے. جی صحیح ہے، کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ کسی ڈکٹیٹر کی حکومت ہو، چاہے سویلینز کی حکومت ہو، جمہوریت ہو، مہنگائی اس میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے. لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب پچھلی حکومت اتنی ناکیل ناکارہ ہوتے ہیں تو ہماری آنے والی حکومتیں جو افراد چنتی ہیں وہ پچھلی حکومتوں کے اندر جن کو پچھلی حکومت نے آزمایا ہوا ہوتا ہے ان کو اپنے ساتھ کیوں ملا لیتی ہیں؟ اس بات کا جواب دیجیے. بالکل. اگر وہ لوگ اہل ہوتے تو مہنگائی وہاں کنٹرول ہو جاتی اور آپ کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا. کہ وہ نااہل تھے تو آپ نے ان نااہلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آپ اپنی حکومت چلا رہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے. تو میرے بھائی آپ اہل لوگ لے کر آتے تاکہ جو پچھلی حکومتوں نے جن نااہلوں کی وجہ سے، پچھلی حکومت کی جن غلط فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھی تھی، وہی نااہل اب آگے آپ کے ساتھ کیا اہل فیصلے کریں گے یا ایسے فیصلے کریں گے جن سے مہنگائی کم ہو جائے؟ کبھی نہیں ہوگی. تو آپ اس بات کا جواب دے دیجیے، آپ کو جناب علی رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ امریکہ نے جمال خشوگی قتل کیس کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ پبلک کر دی ہے، جس میں 76 سعودی شہریوں پر ویزے کی پابندی عائد کی گئی ہے اور جو بائیڈن کا شاہ سلمان سے رابطہ بھی ہوا. جو بائیڈن کا شاہ سلمان سے رابطہ ہوا ہے اور 76 سعودی جو جن پر پابندی لگائی گئی ہے اس کی ڈیٹیل ابھی آنی ہے. وہ آ جائے تو اس پر ہم ذرا کھل کر بات کریں گے. لیکن آپ کو ایک بات میں یاد دلاتا چلوں، پچھلے کوئی جب جو بائیڈن نے وزارت عثمان سنبھالی بھی نہیں تھی، صدارت کا جو منتخب بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے سے میں یہ بات کہتا رہا ہوں اپنے دوسرے چینل کے اوپر ہی اور یہاں پر بھی کہ یہ جو اس وقت شہزادی سعودی فرما روا بنا ہوا ہے شہزادہ شاہ سلیمان محمد بن سلیمان، یہ اس کے معاملہ صحیح نہیں ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہوگا. جی لگتا کہ ہے اس کا نام بھی، اور ان کے ساتھ بھی کچھ
اب ہونے والا ہے، بالکل بہت جلد ہونے والا ہے. میں تو 6 مہینے سے کہتا آ رہا ہوں، 6 مہینے گزر گئے، انہوں نے چالے چلی نکل گئے، لیکن اب جو ہے ان کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے. اور حکومت ابھی پاکستان فیٹا سے نہیں نکل سکا گرے لسٹ. جی ہاں، بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو فرانس کی شدید مخالفت کی وجہ سے جو بڑی جو ہے مزیدار بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے بڑے دعوے کیے تھے جی کہ ہم نکل جائیں گے، کہ جناب ہم نے سارا کچھ کر لیا ہے، ہم نے تمام چیزوں کو اسی بیس پر ہم لے کے چلیں. اور تحریک لبیک والوں سے جو ایک ریکویسٹ کی تھی، ان سے جو ٹائم مانگا تھا، جو 17 فروری کو جو ٹائم انہوں نے دیا تھا کہ آپ مارچ کے اندر جناب یعنی ہمیں جو ہے آپ کو جو ہے ہم فرانس کے سفیر کو جو ہے اس کے بعد فیصلہ کریں گے مارچ کے اندر. اور 26 مارچ تک کا میرے خیال ٹائم دیا ہوا ہے، 26 مارچ تک کا جو اس وقت کا ہمیں ٹائم دے تاکہ ہم یہ سارے معاملات صحیح ہو جائے. اور FATF سے جو ہے نا ہمارے معاملات چل رہے ہیں، اگر ہم نے ابھی اس وقت اس پر زور ڈالا تو ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہوگا. دیکھیں آپ نے ان مسلمانوں سے تو راستہ لے لیا، ٹائم لے لیا، لیکن آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ آپ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہو، ابھی تک آپ واچنگ لسٹ کے اندر موجود ہو. اب چاہے وہ فرانس مخالفت کرے، آپ جس کو جناب علی پیار محبت دے رہے ہو، جس کو بھی آپ نے جب بھی پیار دیا ہے، محبت دی ہے، جس کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا ہے، اس نے آپ کے منہ پہ تماچا مارا زور سے. تو یہ تماچا اس نے پھر مار دیا آپ کے منہ پر. دوسری بات یہ ایک اور اہم پوائنٹ تھا جو پچھلے دنوں ہوا آپ رہ گیا کہ پاکستان اور انڈیا کے جو عسکری اداروں کے ذمہ داران جو آپس میں ملے ہیں اور بیٹھ کے بات چیت کی ہے، ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوا ہے، سوری ہاٹ لائن پہ جو رابطہ ہوا ہے ملٹری آپریشن کا. آپ دیکھیں میں نے آپ سے 3-4 پروگرام پہلے کچھ کہا تھا، کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. جب حکومت اور عدلیہ آمنے سامنے آتی ہے نا تو پاکستان کی ملٹری لائن ایکشن جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا، تو یہ وہاں کی بات چیت جو ہے نا، یہ صرف وہاں کی بات چیت نہیں ہے. یہ بات چیت، اس بات چیت کا مقصد کیا تھا؟ دونوں لوگ کے اندر کولیبریشن کرنا. نہیں وہ یہ تھا کہ جو بھی تھوڑا سا ٹینس سچویشن ہے ریڈیوس کیا جائے. ٹینس سچویشن کو ریڈیوس نہیں کیا جائے، ٹینس سچویشن کو ختم کیا جائے. بالکل. اب اس کے اندر کیا حکمت عملی ہوئی ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے، اصل بات تو ہمارے سامنے آئے گی نہیں. وہ تو بتایا نہیں گیا. وہ تو بات یہ ہے کہ کہانی کچھ چل رہی تھی، اس کو ابھی روکا گیا ہے کہ فی الوقت جو ہے سٹاپ کر دیں، فی الوقت انتظار کریں. جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو پھر ہم ایک دوسرے کے مد مقابلہ آ جائیں گے. جیسے اختر قریشی اور فاروق ڈوگر صاحب ایک دوسرے کے مد مقابلہ آتے ہیں پروگرام آمنے سامنے میں. جی ایک دوسرے کا آمنے سامنے ہوتے ہیں. جی آمنے سامنے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہو گیا قریشی صاحب. امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ساتھ ساتھ ہم جناب احمد ستر قریشی صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی ٹائم سے نکال کر پروگرام آمنے سامنے میں شرکت کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب احمد ستر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.